जी नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ बलोच और प्रोग्राम है झूठ सच। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं किसी भी मुनज़्ज़म झूठ की, उसकी मुख्तलिफ सूरतों की, कि कैसे फेक न्यूज़ के ज़रिए से मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन और फिर एवेंचुअली प्रोपेगेंडे की सूरत में दुनिया भर में, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के आने के बाद, जमहूरियतों को नुकसान पहुंचा रहा है ये रवैया। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये प्रोपेगेंडा जो है वो जमहूरी रवैयों को किस तरीके से मुतासिर कर रहा है, इसकी मुख्तलिफ सूरतें। और अब तो दुनिया भर में इस हवाले से बहस भी होना शुरू हो गई है कि जो कंज्यूमर है सोशल मीडिया का, वो अपने आप को कैसे बचा सकता है, देख सकता है, इन मामलात को असर नो रीविजिट कर सकता है कि वो कौन सा मवाद कंज्यूम करे, कौन सा मवाद शेयर करे जो शायद इस किस्म के मनफी प्रोपेगेंडे को रोकने में मुमद साबित हो। इस हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जमशेद इकबाल साहब, जो क्रिटिकल थिंकर हैं, दानिश्वर हैं, मुसन्निफ हैं। इनकी कई बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं। बहुत शुक्रिया जमशेद इकबाल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जी बहुत शुक्रिया काशिफ बलूच आपका। आज जिस एक स्पेसिफिक मौजू पर या पॉइंट पर मैं बात करना चाहूँगा वो ये है कि सोशल मीडिया ग्राफिक्स का खेल है। ग्राफिक्स के ज़रिए से एंगेज करता है ये अपने कंज्यूमर्स को, और ग्राफिक्स में एक बहुत बड़ा एलिमेंट वीडियोस का होता है। और बाज़ औक़ात हम ये देखते हैं कि ऐसी वीडियोस शेयर कर दी जाती हैं, हम कंज्यूम कर लेते हैं, जो शायद हमारी नफ्सियात के लिए बेहतर नहीं होती। कोई मुतशद्दिदाना रवैया, कोई ऐसी बात जो शायद हमें हमारी नफ्सियात को तो मुतासिर करती है, फौरी तौर पे हमें नहीं पता लगता। क्या वाकई ये सच है कि इस तरह का मवाद, इस तरह के विजुअल्स आप जब देखते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट आपकी नफ्सियात पर, आपकी शख्सियत पर होता है? आप मजीद वल्नरेबल होते हैं किसी भी किस्म के गैर जमहूरी कंटेंट को, प्रोपेगेंडे को कंज्यूम करने के लिए? एग्जैक्टली बिल्कुल होता है। और काफी अच्छा पहले एक कंज्यूमर राइट्स पे एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें मुझे बात करने का मौका दिया गया, तो मैंने ये कहा कि जो चीज हम सबसे ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन भी है, वो विजुअल्स भी हैं। हम कंज्यूमर राइट्स की जब बात करते हैं, हम ये तो कहते हैं कि हमें दूध खालिस मिले, हमें फॉर एग्जाम्पल गोश्त खालिस मिले, सब्जियां फ्रेश मिले, लेकिन हमने कभी इस चीज पे बात नहीं की कि हम सबसे ज्यादा कंज्यूम क्या कर रहे हैं। मेरे ख्याल दिन में 3 दफा हम खाना खाते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन हम हर वक्त कंज्यूम कर रहे हैं। अब वो इन्फॉर्मेशन हेल्थी है, अनहेल्थी है, इसका हमारे यहाँ कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। और आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं कि जिस किस्म के विजुअल्स हम देखते हैं, जिस किस्म के ग्राफिक विजुअल्स देखते हैं, और इवन जिस किस्म की एंगलिंग हम देखते हैं, एक ब्लेमिंग किस्म की एंगलिंग देखते हैं कि एक जिसे भी मौका मिलता है बात करने का, वो दूसरे को मॉन्स्टर या ईवल करार देने की कोशिश करेगा और खुद को एक सेंट के तौर पे पोर्ट्रे करेगा। इस किस्म की चीजें हमारे रवैयों का हिस्सा बन जाती हैं। और उस दौर में तो मैं भी मीडिया में काम कर रहा था जब यहाँ टेररिज्म की वेव चल रही थी, और मुझे ये लगता था कि जिस दिन कोई धमाका नहीं होता, हमारे ये न्यूज जो चैनल्स थे इनके अंदर भी यासियत होती थी कि आज कोई एक्साइटमेंट नहीं है, क्योंकि आप इस हद तक आपका वॉल्यूम हाई कर दिया गया है और इस हद तक आपको आपकी पिच हाई कर दी गई है कि एक सर्टन स्केल पे जब वाकया नहीं होता उस वक्त तक आप एक्टिव नहीं होते। और ये जो विजुअल्स हैं, इनके दोनों इम्पैक्ट्स होते हैं। ये आपको डिसेंसिटाइज भी कर सकते हैं और हाईली सेंसिटाइज भी कर सकते हैं, आपको ट्रॉमा में भी लेके जा सकते हैं। तो अगरचे बहुत देर की मेहरबान आते आते आप आए हैं, तो आपने यहाँ पे ये बातें करना शुरू की हैं। ये बातें बहुत पहले हो जाना चाहिए थी कि जब हम यहाँ चैनल्स का बहुत ज्यादा लाइन लगा रहे थे और सोशल मीडिया भी हमारे यहाँ आ गया था। इस किस्म की एथिक्स की हमें बात करनी चाहिए थी, और हमारे मीडिया पर्सन्स को, मीडिया हाउसेस को चाहिए था कि कोई नॉर्म्स इस किस्म के सेट करें, क्योंकि सबसे ज्यादा जो उंडेली जाने वाली इस वक्त चीज है वो इंफॉर्मेशन और ये विजुअल्स ही हैं। इन्हें कितना सेहतमंद होना चाहिए, जैसे हम दूध की केयर करते हैं, सब्जी की केयर करते हैं, इनकी भी हमें केयर करनी चाहिए। वरना मुझे लगता है कि हम अपनी एक साइकोपैथेटिक जनरेशन पैदा कर लेंगे, जो बहुत हद तक इसके नज़ारे हमें नजर भी आते हैं। बहुत अहम बात आपने की। और हम जब बात करते हैं कि ऐसे समाज की जो इतना पोलराइज्ड है, और उसमें अगर तशद्दुद किसी भी सूरत में दिखाया जाएगा वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो अगर इस तरह की वीडियो, और मैं सिर्फ पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में
جو سوشل میڈیا کنزیومرز ہیں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور وہ بہت حد تک اپنے موبائل اسکرینز کے ساتھ گلوڈ ہیں. تو ایسے میں کوئی ایتھکس ایسی ہونی چاہیے سوشل میڈیا جو ٹیکس ہیں, ٹیک جوائنٹس ہیں, ان کی طرف سے. ہم نے دیکھا ہے کہ یوٹیوب کی پالیسی بہت سخت ہے. جب آپ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اس میں کچھ ایسے چیزیں تو نہیں ہیں کہ جو شیئر نہیں ہونی چاہیے, لیکن اس کے باوجود کچھ پلیٹ فارمز ایسے ہیں جو مسلسل ہمیں شاید جو لوگ شیئر کر رہے ہوتے ہیں ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی انفارمیشن پاس آن کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, لیکن انجانے میں وہ ہمیں ہمارے ذہنوں میں, ہمارے اذہان میں شدت پسندی کو نارملائز کر رہے ہوتے ہیں ایسے ویژولز. آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ ایگزیکٹلی بالکل. یوٹیوب کا آپ نے بتایا, ایون فیس بک بھی کچھ چیزوں کو وہ بلر کر دیتی ہے اور اوپر آ جاتا ہے کہ یہ کانٹینٹ گرافک کانٹینٹ ہے, لیکن اس کے باوجود کچھ نہ کچھ ایسا ہے کہ وہ جو ڈاج کر لیتا ہے ان فلٹرز کو اور وہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اور فار ایگزامپل ہم ویژولس پہ نہ بھی جائیں تو ہمارا جس قسم کا کانٹینٹ ہے وہ بہت حد تک ڈینجرس ہے کہ یعنی ہم مطلب یہ دیکھتے رہے ہیں کہ ہم پولیٹیکل اپوننٹس کو بھی ڈی ہیومنائز کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی فوتگیوں پہ بھی ہم سے ہوتے ہیں, اور اس قسم کا ہم نے ایک ماحول بھی کریٹ کر دیے. اور اس کی بھی ایک مطلب ہم دیکھیں کہ وہ بائفرکیشن جو سماج کی ہوئی ہے, جو پولرائزیشن ہوئی ہے, وہ اب یہ لگتا ہے کہ وہ جسٹ پولیٹیکل پولرائزیشن نہیں ہے, یہ پولیٹیکل کیمپنگ نہیں ہے, وہ دو اپوزٹ وار کیمپس ہیں جو ایک دوسرے کو, یہ گڈ اینڈ ایول کی کوئی وار ہو رہی ہے اور اس میں ایک کا مٹنا دوسرے کی بقا کے لیے ضروری ہے. یہ ساری سچویشن اور یہ سارے اس قسم کے میکسمز یا اس قسم کے پرنسپلز ہم نے کہاں سے لرن کیے ہیں, اور اگر ہم بات کرنے بیٹھیں تو اس پہ کئی پروگرام ہمیں کرنے پڑیں گے کہ اس قسم کے کی جو پروٹوٹائپس ہیں ہم نے یہ کہاں سے لیا ہے, یہ ماڈل کہاں سے لیا ہے کہ دو لوگ قریب جب آپس میں لڑ رہے ہوں گے یا آپس میں ان کا اختلاف ہوگا تو وہ اختلاف نہیں مخالفت ہوگی, اور مخالفت کا مطلب جنگ ہوگی, اور جنگ کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک جیتے اور دوسرا ہارے. اور یہ سارا کچھ ہم نے یہ ایک قسم کی لوگوں کی تربیت کی ہے. ہمارے ہاں کرکٹ میچ کو بھی جنگ کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے کہ یہ ہمارا سورما ہے, یہ ان کا سورما ہے, اس نے اسے پچھاڑ دیا, اس نے اسے پچھاڑ دیا. تو جو سپورٹس تھے یہ سیولائزڈ وارز تھی, اس میں وہی ایموشنز جو کسی آپس میں لڑائی میں یا دشمنی میں جو برن آؤٹ ہوتے ہیں انہیں برن آؤٹ کرنے کا یہ ایک سیولائزڈ طریقہ تھا جسے ہم نے ان سیولائزڈ بہت حد تک کر دیا. اچھا, آپ نے بڑی ایک اہم بات کی جمشید, آپ چونکہ کریٹیکل تھنکر بھی ہیں, فلسفے پر بھی آپ کی کتابیں ہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ جب یونان میں بات ہو رہی تھی, ٹریجڈی لکھنے کے اصول اور ضوابط طے ہو رہے تھے, تو اس وقت کے فلاسفرز نے لکھا ہوا ہے, ان کتابوں میں موجود ہے کہ سٹیج کرتے ہوئے یہ ویژولز, یہ مناظر نہیں دکھانے کیونکہ اس سے لوگوں کی نفسیات پر برا اثر پڑ سکتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک قسم کی سیلف تھنکنگ, کریٹیکل تھنکنگ کا ہی معاملہ ہے. آپ ایز اے کریٹیکل تھنکر کیا مشورہ دیں گے سوشل میڈیا صارفین کو جو ایک کانٹینٹ کنزیوم کر رہے ہیں کہ وہ اگر انہیں لگے کہ وہ ایک ایسا مواد شیئر کر رہے ہیں جو بچے بھی دیکھیں گے, آج کل تو مطلب سب کے پاس موبائل ہوتا ہے, ینگ یوتھ اور مڈل ایج ہر کوئی دیکھے گا نا, تو کیا اپنے لیے آپ کو سٹینڈرڈ سیٹ کرنے کہ اگر اس میں یہ لہجہ ہے, یہ باڈی لینگویج ہے, اس طرح کی چیز ہے تو ہمیں یہ کانٹینٹ مزید نہیں بڑھانا چاہیے, ہمیں اس کو شیئر نہیں کرنا چاہیے, کہ ہم خود ہی اس رویے کا ایک چین کا ایک حصہ بنتے جا رہے ہیں؟ ویل ابھی تھوڑی سی ریئلائزیشن مجھے لگتا ہے نظر آ رہی ہے. ابھی پچھلے دنوں یونیسیف نے مل کے اس کے ساتھ پی ٹی اے کے ساتھ مل کے ایک کتابچہ بھی تیار کی ہے جو عنقریب صارفین کو دیا جائے گا. وہ اسی چیز پہ ہے کہ پیرنٹل کنٹرول پہ یا کانٹینٹ کی فلٹرنگ پہ, یا بچوں کو کس طرح آپ نے دیکھنا ہے اور کس قسم کے فلٹرز لگانے ہیں اور کس قسم کی سیٹنگز آن کرنی ہے. یہ چیزیں کم از کم ایک حد تک والدین کو بھی پتہ ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت پہلی دفعہ یہ احساس ہو رہا ہے, جو کریٹیکل تھنکر کی آپ بات کر رہے ہیں, کہ کریٹیکل تھنکنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہم ہر وقت انہیں بیٹھ کے جج نہیں کر سکتے اور ان کی سکرینوں پہ پہرے نہیں دے سکتے کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں کیا نہیں دیکھ رہے. ہمیں انہیں رسپانسبلٹی دینی پڑے گی, انہیں کریٹیکل تھنکنگ سکھانی پڑے گی تاکہ وہ درست اور غلط کا فیصلہ خود کر سکیں. انہوں نے کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا اس کا فیصلہ خود کر سکیں. اینڈ دس از ہائی ٹائم, اور اس وقت اس کی امپورٹنس میرے خیال ہے ہم سب کو اس سے آگاہ ہونا چاہیے کہ جب ہر ایک بچے کے ہاتھ میں
فون ہے اور اس کے اوپر آن سلاٹ ہے, ایک قسم کا حملہ ہے انفارمیشن کا چاروں طرف سے, اور اسے مختلف قسم کی انفارمیشن مل رہی ہے. اٹ بیکمس ریئلی ویری ڈیفیکلٹ ٹو سفٹ رائٹ فرام دا رانگ اور ہیلتھی فرام انہیلتھی. تو اس وقت ہمیں اس چیز کی بھی بہت حد تک ضرورت ہے کہ ہم بچوں کو باقاعدہ کریٹیکل تھنکنگ سکھائیں, اور اس قسم کا جو مواد یہ ادارے پبلش کر رہے ہیں ان کو بہت زیادہ اسے پڑھا جائے, اسے پیرنٹس دیکھیں, اور اسے اسکول کے کریکولم میں بھی کسی طرح اپلائی کیا جائے یا اس پہ بھی ٹریننگ دی جائیں, تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہو سکتی ہے. اس طرح تو ہم اسے بچا سکتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایجوکیشن بہت حد تک ضروری ہے, اور دوسری یہ اویئرنیس بہت حد تک ضروری ہے کہ جس طرح ایک انہیلتھی فوڈ, ایک پوائزنس فوڈ جو ہے نا ہمیں فوڈ پوائزننگ کر سکتا ہے, اسی طرح انہیلتھی انفارمیشن اور اس قسم کے ویژولز ہمارے اندر کس قسم کا بگاڑ پیدا کر سکتے ہیں, ہمیں ٹراما تک لے کے جا سکتے ہیں, ہمیں ڈی سینسٹائز بھی کر سکتے ہیں, ہمیں اوور سینسٹائز بھی کر سکتے ہیں, اور یہ بہت سے دماغی عارضوں کا باعث بن سکتے ہیں. اور اس عارضوں کے انڈیکیٹرز ہمارے سماج میں نظر آتے ہیں. اگر ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں تو وہ اور بات ہے. بہت شکریہ. ایک پوری اسٹڈی ہے جب ہم پوسٹ اسٹرکچرلزم کی بات کرتے ہیں کہ کیسے معاملات کو, ٹیکسٹ کو خاص طور پر ڈی کانٹیکسچلائز کر کے ہم نئے مفاہیم سمجھ سکتے ہیں. لیکن سوشل میڈیا پر ہم نے دیکھا کہ ویژول کو ان کے کانٹیکسٹ سے ہٹا کے بیچ میں سے کہیں لگا کے یا ان کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے بدل کے بھی پروپیگنڈے کی ایک صورت موجود ہے سوشل میڈیا کے اوپر. ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور ہم اپنی ٹریننگ کیسے کر سکتے ہیں, اور کیسے جو مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں, ادارے ہیں, خود ٹیک جوائنٹس ہیں, وہ کیا پالیسیز بنا سکتے ہیں کہ وہ یہ میک شیور کریں کہ ان کا جو کنزیومر ہے, جو مختلف عمروں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, ان کی عمر بھی مختلف ہے, طبقے بھی مختلف ہیں, کلاسز بھی مختلف ہیں, مائنڈ سیٹ, کلچر سب مختلف ہیں, تو یہ دھیان کیسے رکھا جا سکتا ہے کہ اس کی نفسیات کو وائلنٹ ویژولز کے ذریعے سے یا ایسے ویژولز جس کے جو کسی قسم کے اسٹرکچرل وائلنس کی تائید کر رہا ہے, اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے. اس موضوع پر مزید گفتگو کریں گے, لیکن ابھی ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. جی ویلکم بیک ناظرین. اور بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کیسے ویژولز جو ہم کنزیوم کرتے ہیں خاص طور پر سوشل میڈیا کے اوپر, اگر ان میں تشدد ہو, وائلنس ہو یا کسی قسم کا اسٹرکچرل وائلنس اس کی وہ ویژولز تائید کر رہے ہوں, تو ایک ٹراما, ایک ایسی نفسیاتی کنڈیشن ہمارے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہے جو فوری طور پر شاید ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے, لیکن وہ ہماری شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے. ہم کہیں جانے انجانے اس ایک وائلنس کو ریپیٹ کرنے کے یا دوبارہ سے کنزیوم کرنے کی ایک نفسیاتی صورتحال کا شکار ہو جاتے ہیں. اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں واصف ناگی صاحب, جو صحافی ہیں, دانشور ہیں, اور سوشل میڈیا اور یہ جو سوشل میڈیا پر جو ایک مختلف ایک پروپیگنڈے کی مختلف صورتیں ہیں اور جو ایک منفی پہلو ہیں جو ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں, کسی بھی صارف کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, اس پر ان کی گہری نظر ہے. تو واصف ناگی صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ آپ کا. سوال ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ وہ ویژولز جو ہم کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں, اگر ان میں تشدد کی کوئی صورت ہو, جو بظاہر ایسا نہ لگے کہ کوئی دو گروہ لڑائی کر رہے ہیں یا دو افراد لڑائی کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود کچھ نہ کچھ ایسے ویژولز ہوتے ہیں کسی ایکسیڈنٹ کے یا کسی اسی طریقے کے, وہ کتنا منفی اثر ہم پر ڈالتے ہیں, ہماری نفسیات پر, اور کیا وہ ٹراما ہم کیری کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں سوشل میڈیا کو بجائے کہ ہم اس کو ایک پازیٹیو وے میں لیتے, مثبت انداز میں لیتے, ہم نے اس کا منفی استعمال زیادہ شروع کر دیا اور ایسے واقعات, ایسی چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیا یا نمایاں کرنا شروع کیا یا اجاگر کیا, جس سے لوگوں کی اپنی نجی زندگی اور معاشرتی زندگی دونوں متاثر ہونے شروع ہوئی. ایسے واقعات کو کور کیا گیا, ایسے واقعات کو دکھایا گیا, کیونکہ آج ہر شخص جس کے پاس ایک موبائل فون ہے وہ ایک رپورٹر بن چکا ہے. اب وہ بغیر تحقیق کے, بغیر تصدیق کے اور بعض اپنی دلچسپی کے لیے یا لوگوں کو تنگ کرنے کی غرض سے
یا جسے کہتے ہیں انجوائمنٹ کرنے کے لیے میں نے کچھ چیز اور وہ ڈال دیتے ہیں اس پر سوشل میڈیا پہ. اصولی طور پر تو ہونا یہ چاہیے کہ اس کے لیے کوئی ایتھکس بنے. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ جب پرائیویٹ چینلز آئے تو تب تک ہمارے کو یہاں کوئی ادارہ ایسا نہیں تھا جو ان کو مانیٹر کرے. پھر ایک ادارہ بن گیا, پھر ان کو مانیٹر کیا گیا تو بہت ساری چیزیں اسٹریم لائن ہو گئیں اور بہتر ہو گئی. سو آج ضرورت یہ ہے کہ حکومت کو کوئی ایسا ادارہ بنانا چاہیے جو سوشل میڈیا پہ جو چیزیں اپلوڈ کر رہے ہیں جس سے لوگوں کی ذاتی زندگی, معاشرتی زندگی اور جس سے لوگوں میں تشدد یا منفی رجحانات پیدا ہو رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے, ان کو مانیٹر کرنے کے لیے وہ ادارہ کوئی اپنے دستور, کوئی قوانین مرتب کرے. پھر یہ صورت بہتر ہوگی. ادروائز اگر ایسے حالات چلتے رہے اور ہم نے اس پہ کنٹرول نہ کیا تو آنے والے چند برسوں میں یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ لوگوں کے لیے ایک عذاب بن جائے گا. عذاب بلکہ بن چکا ہوا ہے لیکن وہ اور مزید عذاب بن جائے گا. تو اس کو روکنے کی ضرورت ہے. اصل میں ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز بہت خراب ہو جاتی ہے, بگڑ جاتی ہے, تب ہم اس کے قوانین بنانے کا سوچتے ہیں. حالانکہ اصولی طور پر جب بھی کوئی نئی چیز آئے تو قوانین پہلے بننے چاہیے اور وہ چیز بعد میں انٹروڈیوس ہونی چاہیے. جیسے پرائیویٹ چینلز آئے تو سب سے پہلے ان کے قوانین بنتے, پھر ان کو اجازت ملتی. ہم نے اجازت پہلے دی ان کو, قوانین بعد میں بنائے. اب سوشل میڈیا میں جب لوگوں کی طرف سے شکایتیں بہت آنی شروع ہو گئی ہیں, اخبارات میں بھی آ رہی ہیں, الیکٹرانک میڈیا پہ بھی کیسز سامنے آ رہے ہیں, پولیس کے پاس بھی کیسز آ رہی ہیں, بہت سارے سماجی مسائل پیدا ہو چکے ہیں, تو اب ہم اس کو سوچ رہے ہیں کہ اس کے قوانین بنائیں. حالانکہ سوشل میڈیا پر پہلے روز ہی قوانین بنانے چاہیے تھے تاکہ ہم اس کو سختی کے ساتھ ان لوگوں کو کرتے. اس سے لوگوں کی نفسیاتی امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں, ڈسٹرب ہو رہے ہیں. خاص طور پر نوجوان طبقہ جو ہے وہ پڑھائی کے معاملے میں ان کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے, ان کی اپنی نجی زندگی متاثر ہو رہی ہے اور کوئی پرائیویسی رہی نہیں کسی کی. تو میرے خیال میں اس کے لیے فوری طور پر حکومت کو ایکشن لے کے کوئی ایسی اتھارٹی یا ایسا ادارہ یا آلریڈی جو ادارے کام کر رہے ہیں ان میں ہی کوئی ایسی تبدیلی کر کے قوانین مرتب کر لینے چاہیے. ہمیں خود اپنے لیے بھی کوئی سٹینڈرڈز بنانے چاہیے ایز سوشل میڈیا کنزیومر. سر اس میں گزارش یہ ہے کہ سوشل میڈیا کو اپلوڈ کون لوگ کر رہے ہیں, ان کی تعلیم کیا ہے, ان کی اپنی تربیت کیا ہے, کیا وہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں وہاں سے پڑھ کے آئے ہیں, کیا وہ میتھس کام کا سبجیکٹ پڑھ کے آئے ہیں. سوشل میڈیا پر تو وہ چیزیں لوگ لوڈ کر رہے ہیں جو ان پڑھ ہیں اور وہ بھی لوگ شامل ہیں جو نچلا طبقہ ہے, جن کو تعلیم نہیں ہے, جن کی تربیت نہیں ہے. گڑبڑ وہاں سے شروع ہو گئی ہے کہ ایک میں نے تو بہت سارے ولاگر کو دیکھا ہے جن کو بولنا بھی نہیں آتا, جو تلفظ جن کا صحیح نہیں ہے, جن کو سمجھ نہیں ہے اور غلط انداز میں بول رہے ہیں, وہ کام کر رہے ہیں. تو اس کے لیے پہلے تو وہ جو ان کی ذمہ داری کیسے ہوگی, وہ ذمہ داری کبھی محسوس نہیں کریں گے کیونکہ اس کے لیے ادارے نہیں ہیں اور کوئی ہمارے یہاں کوئی ایسا ادارہ نہیں جہاں سے سوشل میڈیا کے لیے ایکسپرٹ تیار کیے جائیں. یہ تو آج ہر بندہ جس کے پاس ایک فون آ گئے ہیں, میں نام نہیں لے رہا فونوں کے, ظاہر نہیں لے سکتا, تو جتنے جدید فون ہیں تو ہر بندہ تو اپنی طرف سے رپورٹر بنا ہوا ہے. اس کی اپنی تربیت کیا ہے, اس کی تعلیم کیا ہے, وہ جہاں شہر پر کھڑا ہوتا ہے وہاں سے ایک چیز اپلوڈ کرتا ہے اور چلا دیتا ہے. اب اس کو کون روکے؟ یہ تو قانون سخت ہوگا, اس سے کوئی خوف ہوگا کہ اگر میں نے کوئی غلط چیز اپلوڈ کی تو اس کی سزا یہ مجھے ملے گی, تو پھر یہ کام رکے گا. ادروائز یہ کبھی نہیں رکے گا اور کوئی شخص اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کرے گا. اگر لوگ ذمہ داری محسوس کرتے تو آج یہ حالات نہ پیدا ہوتے. بے شمار چیزیں آپ رات کو کبھی دیکھیں کہ جو کچھ گفتگو ہوتی ہے اور جس قسم کی بات چیت ہوتی ہے وہ ناقابل بیان, کیا آپ ایک لفظ بھی ان کا سن سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ جو اسٹینڈرڈ بازی ہو رہی ہے وہ اب لگا چل رہی ہے اور یہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. پھر دوسرے لوگ ریٹنگ کے لیے وہ کہ ہماری ریٹنگ بڑھ رہی ہے, ہمیں اس کے اوپر پیسے ملیں گے اور اپنے چینلس کے ہمیں پیسے آئیں گے اور اس میں کوئی مالی مفاد ہوگا. یہ تمام چیزیں جو ہے یہ لے بیٹھیں گی معاشرے کو, کہ معاشرہ تباہ ہو جائے گا اگر آپ نے اس کو نہ روکا. اور یہ روکنے کے لیے سختی کرنی پڑتی ہے. کوئی امریکہ کا معاشرہ کوئی اچھا معاشرہ نہیں ہے, وہاں صرف قوانین سخت ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں جب امریکہ میں لائٹ گئی تھی اور اس کے بعد وہاں کے نیو یارک میں سینٹروں میں کتنی ادم مچا تھا. صرف کہ قانون وہاں سخت ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بہت سخت ہیں. اگر یہ چیزیں ہوں گی تو بہتر ہونا. آپ سوچیں کہ آپ تو اتنی بلیک میلنگ ہو رہی ہے اور یہ آپ کی خواتین کے لیے مسائل پیدا کر دے گا, بچیوں کے لیے مسائل پیدا کر دے گا. اور زیادہ تر دیکھیں آپ ٹارگٹ کس کو کر رہے ہیں, آپ بچیوں کو کر رہے ہیں. بالکل. تو اس کو روکنے کے لیے آپ کو اس طرف جانا پڑے گا. بہت شکریہ واصف ناگی صاحب. جی ناظرین, یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ مباحثہ
सोशल मीडिया पर, आम जिंदगी में मीडिया पर किया जाना बहुत ज़रूरी है कि जब हम सोशल मीडिया को कंज्यूम कर रहे हैं या इवन मीडिया पर जो कंटेंट क्रिएट हो रहा है और नशर हो रहा है उसको हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो दोनों अतराफ से, कंज्यूम करने वाला और वो कंटेंट प्रोड्यूस करने वाला, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी मवाद हम कंज्यूम करते हैं, हम देखते हैं, वो हमारी सोच, हमारी फिक्र, हमारे खौफ या ट्रॉमास का या हमारी उम्मीद का हिस्सा बनता है। तो ये फैसला हम लोगों ने मिलजुल कर करना है कि अगर हम अपने समाजों में, पूरी दुनिया की हम अगर बात करें, तो उसमें जमहूरी रवैयों को फ़रोग़ देना चाहते हैं तो हमें ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस करना चाहिए, ऐसे विजुअल्स देखने पर पाबंदी लगानी चाहिए कि जो किसी न किसी सूरत में किसी भी सारिफ की, किसी भी उम्र से ताल्लुक़ रखने वाले सारिफ को नफ्सियाती तौर पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये एक बहस है, बहरहाल इस पे मज़ीद भी गुफ्तगू की ज़रूरत है, लेकिन फ़िलवक्त हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है। अगले किसी प्रोग्राम में ऐसे ही किसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, बट टिल देन अपने मेज़बान काशिफ बलोच को इजाज़त दीजिए।